गल खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम। बस यीशु के जलाली मुक़द्दस फ़तेहमंद नाम में तमाम बहनों और भाइयों की सलामती चाहता हूँ जो गलीलियन बाइबल सरमन यूट्यूब चैनल पर खुदा के कलाम को सुनते हैं। मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। खुदावंद के हुजूर में हम खुदा के कलाम की मज़ामीन पर वीडियो बनाते रहते हैं और हम ये चाहते हैं कि खुदा का कलाम ज़्यादा से ज़्यादा उन ज़िंदगियों तक पहुँचे जो खुदा के कलाम से दूर हैं। इसलिए आप हमारे साथ इस खिदमत में अपना किरदार अदा कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर करके और दूसरों तक पहुंचाकर खुदा के कलाम के खातिर अपना किरदार अदा करें। खुदावंद आपको बरकत दे। गुनाह क्या है, आज हम इस पर बात करेंगे। यकीनन ये वीडियो आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए बाइस बरकत होगी। मेरी आपसे हर दफ़ा एक ही गुजारिश होती है कि आप अपने कमेंट जो हैं वो ज़रूर लिखा करें कमेंट बॉक्स में और अपनी कीमती आरा से हमें आगाह किया करें, क्योंकि आपकी जो राय है, मशवरे हैं कीमती, उनकी रोशनी में हम अपनी वीडियो को तरतीब देते हैं। आज गुनाह क्या है, हम इस पर बात करेंगे। मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, हमारे खुदाए कादर मुतलिक आसमानी बाप ने इस पूरी कायनात को तख्लीक किया, बनाया और बहुत खूबसूरत इस कायनात को बनाया। इसमें कोई नक्स नहीं था। फिर खुदा ने इंसान को पैदा किया, इंसान को बनाया और इंसान की नाफरमानी को गुनाह कहा गया है। इंसान ने नाफरमानी करके अपने लिए मुसीबतें, आजमाइशें, बीमारियां और बहुत सी मुश्किलातें खुद से उनका इंतखाब कर लिया। खुदा ने अपना रहम किया और बनी नई इंसान को अपने कलाम के वसीला से हिदायत की, हिदायत देता रहा। जैसा कि खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा ने तरह बतरा, हिस्सा ब हिस्सा अपने नबियों की मारिफत कलाम किया और इस ज़माने के आखिर में अपने इकलौते बेटे के वसीला से उसकी मारिफत से कलाम किया। खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। गुनाह क्या है, ये हमें खुदा का कलाम ही बता सकता है। गुनाह क्या है, गुनाह की पहचान क्या है, किस तरह से आप नेकी और बदी में इम्तियाज कर सकते हैं, यही सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ खोलिए खुदा के कलाम में से मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त रोमियो की कलीसिया के नाम, उसका 3 बाब और 20वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। क्योंकि शरीयत के अमाल से कोई बशर उसके हुजूर रास्तबाज नहीं ठहरेगा, इसलिए कि शरीयत के वसीला से तो गुनाह की पहचान ही होती है। आमीन। तो ये एक आयत है जिसमें ये बताया गया है कि गुनाह क्या है, गुनाह की पहचान क्या है और गुनाह की पहचान करने के लिए, गुनाह क्या है इसका पता करने के लिए खुदा ने अपनी तौरात दी, अपनी शरीयत दी, ताकि इंसान नेकी और बदी में इम्तियाज कर सके, बुराई और अच्छाई में इम्तियाज कर सके। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसमें वो पहचान कर सके।
لیکن بعض دفعہ اس آیت کو پڑھ کر شریعت خداوندی کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جی دیکھیں جی گناہ، شریعت تو صرف گناہ کی پہچان دیتی ہے، اس کا کوئی اور کام تو ہے نہیں۔ تو میرے عزیزو، اگر گناہ کی پہچان نہ ہو تو کوئی بھی کام خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتا۔ منادی بند ہو سکتی ہے، تمام باتیں، چرچز بند ہو سکتے ہیں، کیونکہ جب پتہ ہی نہیں کہ گناہ کیا ہے تو منادی کس بات پر آپ کریں گے؟ توبہ کی جو منادی ہے اس کی بنیاد تو گناہ کی پہچان پر ہے۔ آپ کو یا مجھے جب پتہ ہی نہیں کہ گناہ کیا ہے تو توبہ کس بات کی؟ توبہ کرنے کا کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شریعت خداوندی کی جو اہمیت ہے اس آیت میں بہت ہی زیادہ اہمیت بتائی گئی ہے کہ خداوند کی شریعت، خداوند کی تورات ہمیں گناہ کی پہچان دیتی ہے، اور جب ہمیں گناہ کی پہچان ہوتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گناہ کیا ہے، پھر ہم اس گناہ کو چھوڑتے ہیں، اس گناہ کے خلاف ہوتے ہیں اور اس گناہ سے توبہ کرتے ہیں۔ اس لیے اس آیت کی روشنی میں خداوند کی شریعت کی اہمیت جو ہے وہ کم نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ ہے۔ وہ لوگ جو خداوند کی شریعت کو اپنے چرچز میں سے نکالنا چاہتے ہیں، اپنی کلیسیا میں سے نکالنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ کلیسیا میں، مسیحت میں شریعت کا کوئی اہم کردار نہیں، شریعت کی کوئی ضرورت نہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر خدا کی شریعت کو آپ نکال دیں گے تو پھر گناہ کی پہچان، گناہ کیا ہے، یہ آپ کو کون بتائے گا؟ اور پھر جو آپ منادی کرتے ہیں کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، سو آپ کس طرح سے منادی کریں گے؟ کس طرح سے آپ لوگوں کو توبہ کی طرف لائیں گے؟ کس گناہ سے یا کس فعل کو آپ گناہ کہیں گے کہ ان گناہوں سے توبہ کر لو، جبکہ گناہ کی کوئی پہچان ہی نہ رہے؟ جب کلیسیا میں خدا کی شریعت نہیں رہے گی تو کلیسیا میں گناہ کی پہچان بھی نہیں رہے گی۔ کلیسیا کو یہ سب کچھ کون بتائے گا کہ گناہ کیا ہے، گناہ کیا ہے، کس گناہ سے توبہ کرنی ہے؟ کیونکہ خدا کی شریعت دی ہی اس لیے گئی ہے کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، اس کے بارے میں آپ جان سکیں، امتیاز کر سکیں۔ سو ایک اور آیت پڑھتا ہوں میں آپ کے سامنے۔ گناہ کیا ہے؟ لکھا ہے رومیو 5واں باب آیت نمبر 20، اور بیچ میں شریعت آ موجود ہوئی تاکہ گناہ زیادہ ہو جائے، مگر جہاں گناہ زیادہ ہوا وہاں فضل اس سے بھی نہایت زیادہ ہوا۔ جی، اس آیت کو پڑھ کر بھی بہت سے لوگ صرف اس طرف دھیان دلاتے ہیں کہ جی بیچ میں شریعت آ موجود ہوئی تاکہ گناہ زیادہ ہو جائے۔ کیا خدا کی شریعت گناہ کو پھیلاتی ہے؟ بعض لوگ اس کی تفسیر کرتے وقت یہی مطلب لیتے ہیں۔ دیکھیں جی، جب
شریعت موجود ہوئی تو خدا کی شریعت نے گناہ کی پہچان کرانا شروع کر دی کہ یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ جو واقعی غلط ہے اس کو مینشن کر دیا خدا کی شریعت نے، تو گناہ زیادہ ہو گیا، کیونکہ گناہ کی جب تک پہچان نہ ہو کسی انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گناہ کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے۔ تو اس کا مطلب اس آیت کا یہ نہیں ہے کہ شریعت نے گناہ زیادہ کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ شریعت نے گناہ کی پہچان اتنی کرا دی کہ ہر شخص کو پتہ چل گیا کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، اور پھر انسان خدا کے فضل کا طلبگار ہوا، اس لیے خدا کا فضل پھر اس سے بھی زیادہ ہوا۔ اگر ہم اپنے چرچز میں سے، اپنی کلیسیا میں سے شریعت کو نکال دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو گناہ کی پہچان ختم ہو جائے گی، اور جہاں گناہ کی پہچان ختم ہو جائے گی وہاں توبہ ختم ہو جائے گی، اور جہاں توبہ ختم ہوگی وہاں خدا کا فضل بھی، اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں رہے گی۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے ہم نے۔ ایک حوالہ اور پڑھتا ہوں، مقدس پالوس رسول کا خط رومیوں کی کلیسیا کا 7واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، پس ہم کیا کہیں، کیا شریعت گناہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہی جو میں نے اوپر حوالہ پڑھا ہے 5ویں باب کی 20ویں آیت، کہ شریعت نے آ کر گناہ زیادہ کر دیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ شریعت گناہ کی، جو گناہ کی وجہ ہے وہ شریعت ہے۔ یہ بات رومیو 7ویں باب میں پالوس رسول فرماتے ہیں کہ اب پس ہم کیا کہیں، کیا شریعت گناہ ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ بغیر شریعت کے میں گناہ کو نہ پہچانتا۔ پالوس رسول اقرار کر رہے ہیں کہ بغیر شریعت کے میں گناہ کو نہ پہچانوں، نہ پہچانتا، نہیں پہچان سکتا۔ جہاں شریعت نہیں، جہاں خدا کی شریعت نہیں، وہاں گناہ کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، اور انسان اپنا طریقہ بگاڑ لیتا ہے، جس طرح سے بزرگ نوح کے وقت میں ہر کسی نے اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا۔ آج بھی بہت سے لوگ یہی چاہتے ہیں کہ خدا کی شریعت بیچ میں نہ ہو، درمیان میں سے شریعت کو نکال دو، تاکہ گناہ کیا ہے، ثواب کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، اس کے تعلق سے کوئی ہم پر الزام نہ آئے، اور ہم جو ہماری نظر میں اچھا ہو وہ ہم کریں۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ خدا نے کسی دور میں بھی اپنے لوگوں کو بے شرع نہیں ہونے دیا۔ خدا کی شریعت اگر بیچ میں نہ رہے گی تو گناہ کی پہچان نہیں ہوگی۔ اور یہی پالوس رسول کہتا ہے کہ میں بغیر شریعت کے، حیرانگی کی بات ہے کہ آج ہمارے چرچز، ہماری کلیسیاں بغیر شریعت کے چلنا چاہتی ہیں۔ ہماری مسیحی قوم کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ آپ بغیر شریعت کے ہی گناہ پر غالب آ جائیں گے۔ پہلے گناہ کا پتہ تو کر لو، گناہ ہے کیا، پھر اس پر غالب بھی آنے کی بات کر لینا۔ یہ ہم بغیر شریعت کے ہی خدا کو پسند آئیں گے، چاہے ہم گناہ کرتے رہیں، کیونکہ فضل ہم پر اتنا ہو گیا ہے کہ اب خدا ہمیں معاف کرنے پر پابند ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ تعلیم دی ہے، جو غالب آئے گا، جو گناہ پر غالب آئے گا، اور گناہ پر غالب آنے کے لیے
پہلے گناہ کی پہچان ہونا بہت ضروری ہے کہ غلط کیا ہے، گناہ کیا ہے، برائی کیا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، دیکھیں اس دنیا میں بہت سے معاشرے ہیں، بہت سی تہذیبیں ہیں، بہت سے کلچر ہیں، اور ہر تہذیب اور ہر معاشرے کے اپنے اقدار ہیں، ہر تہذیب کے اندر ان کے اپنے ضوابط ہیں، اور ان کے اپنے بنائے ہوئے اصول، اپنے بنائے ہوئے ضوابط کو اگر کوئی توڑتا ہے تو ان کی نظر میں وہ گناہ ہے۔ ہم کسی معاشرے کے اندر جاتے ہیں، کسی نئے معاشرے میں داخل ہوتے ہیں، تو ہمیں پہلے پتہ کرنا پڑتا ہے کہ ان کی نظر میں گناہ کیا ہے بھائی، یہ کس چیز کو برا مانتے ہیں، کون سی چیز ان کی، کون سا ایسا فعل ہے جو ان کی نظر میں برا سمجھا جاتا ہے۔ پھر آپ اس کلچر کا، اس تہذیب کا، اس معاشرے کا حصہ بن پاتے ہیں، کیونکہ معاشرہ بدلتے ہی گناہ بدل جاتا ہے۔ بہت سے ہمارے مشرقی معاشرے کے اندر بہت سے ایسے فعل ہیں جن کو برا سمجھا جاتا ہے، اور انہیں تمام فعل کو یورپ کے اندر، مغرب کے اندر اچھا سمجھا جاتا ہے۔ تو معاشرہ بدلتے ہی گناہ بدل جاتا ہے، تہذیب بدل دو تو گناہ بدل جاتا ہے۔ تو جب ہم خدا کے حضور میں جاتے ہیں تو خدا معاشروں کا پابند نہیں ہے۔ کئی باتیں ہیں وہ خدا کو بری لگتی ہیں، لیکن دنیا کو اچھی لگتی ہیں، وہ باتیں دنیا کی نظر میں وہ گناہ نہیں ہیں۔ اس لیے ہمیں خدا کے ساتھ چلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم گناہ پر غالب آئیں اور گناہ نہ کریں، جیسے کہ پالوس رسول فرماتے ہیں، پس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے کہ تم اس کی خواہشوں کے تابع رہو۔ تو ہمیں گناہ کا مقابلہ کرنا پڑے گا، ورنہ گناہ ہمارے فانی بدنوں پر بادشاہی کرے گا۔ اور گناہ کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے گناہ ہے کیا، ہمیں پہچان ہونی چاہیے کہ گناہ ہے کیا، اور گناہ کی پہچان خدا کی شریعت کرواتی ہے۔ مائکروسکوپ سے چھوٹے چھوٹے وائرس، جراثیم بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ خدا کی شریعت ہمیں چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بھی نشاندہی کرواتی، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے۔ تو جب ہمیں گناہ کا پتہ چل جاتا ہے، گناہ کی پہچان ہمیں ہو جاتی ہے، پھر ہم خدا کے اس روحانی معاشرے میں، اس روحانی کلیسیا میں، اس غیر فانی سلطنت اور بادشاہت کا حصہ بن سکتے ہیں۔ جب ہمیں گناہ پر غالب آنے سے پہلے گناہ کی پہچان ہوگی، اور گناہ کی پہچان تو خدا کی شریعت کرواتی ہے۔ یہ چھوٹی بات ہے۔ آج بہت سے لوگ ہیں وہ گناہ کرتے ہیں، لیکن ان کی نظر میں وہ گناہ نہیں ہے، کیونکہ خدا کی شریعت کے خلاف ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں وہ جسمانی نیت رکھتے ہیں، اس لیے خدا کی شریعت کے خلاف ہیں۔ وہ یہی چاہتے ہیں کہ خدا کی شریعت کلیسیاؤں میں بحال نہ ہو، خدا کی شریعت کلیسیاؤں میں لاگو نہ ہو، کیونکہ بہت سے کاموں سے پردہ اٹھ جائے گا۔ بہت سے ایسے کام ہیں جو صرف انسانوں کے اپنے مفاد کے لیے ہیں، وہ ان پر ضرب لگے گی، کاری ضرب لگے گی۔ اس لیے شریعت تو جی گناہ کی پہچان ہی دیتی ہے،
چھوٹی بات ہے اگر آپ کو گناہ کی پہچان ہو جائے، پھر آپ گناہ سے لڑ سکتے ہیں، گناہ پر غالب آ سکتے ہیں، آپ خدا کی مرضی کے مطابق چل سکتے ہیں۔ پالوس رسول فرماتے ہیں کہ میں بغیر شریعت کے گناہ کو نہ پہچانتا۔ مثلا اگر شریعت یہ نہ کہتی کہ تو لالچ نہ کر تو میں لالچ کو نہ جانتا۔ پالوس رسول فرماتے ہیں کہ مجھے لالچ کا پتہ تو شریعت سے چلا ہے کہ لالچ گناہ ہے، زنا گناہ ہے، بدکاری گناہ ہے، بت پرستی گناہ ہے۔ ہر چیز، ہر فعل، ہر برا کام، یہ تو خدا کی شریعت نے آ کر بتایا ہے، خدا کی شریعت نے پہچان کرائی ہے، آنکھیں کھول دی ہیں، اچھے اور برے کی تمیز دی ہے۔ آج کی اس ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، زیادہ سے زیادہ خدا ان کے کلام کو پڑھیں، پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک پوری بائبل کو مانیں، پڑھیں اور خدا کی شریعت کو اپنی زندگی پر لاگو کریں، خدا کی شریعت کو قبول کریں تاکہ وہ مجھے اور آپ کو گناہ کی پہچان دے سکے۔ اور پھر جب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا دشمن جو ہے یعنی گناہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ کہاں ہے، وہ کون سا گناہ ہے، تو پھر ہم اس پر غالب آ سکتے ہیں۔ خداوند ہم سب کو اپنی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔